Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा एपिसोड 21। इस्लामाबाद पाकिस्तान। रात ने अपने पर हर सू फैला लिए थे। चांद आज बादलों में छुप सा गया था, जिस वजह से वो अपनी रोशनी ठीक से बिखेर नहीं पा रहा था। नैना दोपहर में ही पाकिस्तान पहुंच गई थी। उसके वहाँ पहुँचते ही पहला सवाल जो हलीमा साहिबा और अरीहा ने किया वो यही था कि मीराई के साथ ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? जिसके जवाब नैना ने वही दिए जो देने चाहिए थे। उसने सबको सच बताया, लेकिन इस तरह से कि किसी के ऐबों पर से पर्दा भी ना हटे। उनको ये मालूम हो गया कि उसे कत्ल मरात ने किया है और उसकी वजह ये बताई गई कि वो बुर्राक से किसी किस्म का बदला लेना चाहता था। ये सच था, इसमें कुछ झूठ भी ना था। बात शक किए बगैर मान ली गई। नैना के पाकिस्तान आने की वजह हलीमा साहिबा और एहसन साहब को मालूम थी। उसने उन्हें पाकिस्तान आने से पहले सब बता दिया था कि वो बुर्राक के कहने से पहले खुद भी पाकिस्तान आना चाहती थी। वजह उसने पाकिस्तान में करने वाले अपने कुछ अहम काम बताए। वो अपने कमरे में मौजूद थी, वो कमरा जिसमें उसने अपना बचपन गुजारा था। वो बुर्राक से शादी के बाद पाकिस्तान को याद करती थी, बहुत याद। वो दोबारा अपने घर आना चाहती थी, अपने कमरे में रहना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ इस तरह आएगी, इसकी उसे बिल्कुल तवक्का ना थी। बेड के ग्राउंड के साथ टेक लगाए, लैपटॉप अपनी गोद में रखे, उसकी उंगलियां मुसलसल लैपटॉप पे कुछ टाइप किए जा रही थीं। चेहरे के तासुरात सर्द और खुश्क थे। लैपटॉप पर एक फ़ाइल बनाने के बाद उसने उसकी स्क्रीन बंद कर दी। लैपटॉप साइड पे रखा, एक गहरी सांस अंदर को खींची, आंखें चंद लम्हे के लिए बंद की। वो आज पाकिस्तान आई थी और बग़ैर थोड़ी देर आराम किए वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। उसके आसाब तनाव का शिकार थे। सफ़र की थकन अलग थी और काम की थकन अलग। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया, स्क्रीन ऑन की। मैसेजेस की लाइन लगी थी। उसने मैसेजेस चेक किए। कोई भी मैसेज इतना अहम नहीं था कि उसका जवाब वो अभी दे, लेकिन एकदम उसे हैरत हुई। इतने सारे मैसेजेस में उसका मैसेज नहीं था। वो पहले हैरान हुई और फिर परेशान। वो सीधी होकर बैठी, मोबाइल पर बुर्राक का नंबर निकाला और चंद लम्हे स्क्रीन पर रोशन उस नंबर को देखा, फिर उसे फ़ोन मिला दिया। चंद लम्हे फ़ोन रिंगिंग पे रहा और फिर दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, उसने परेशान कुन अंदाज में बोला। तुम चैलेंज हार गईं, दूसरी जानिब से बुर्राक ने फातिहाना अंदाज में कहा। वो इसकी तवक्का नहीं कर रही थी। पहले वो समझ ना सकी कि वो किस बारे में बात कर रहा था, और फिर उसे समझ आ गई। तो आपने इस चैलेंज को इतना सीरियस लिया था? उसने अपनी नाकामी छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा। सीरियस तो तुमने भी लिया था, वो अलग बात है कि तुम जीत नहीं पाई इसलिए ऐसे कह रही हो। ये सुनकर वो मुस्कुराई। मज़ीद एहतजाज उसने भी नहीं किया, वो करना भी नहीं चाहती थी। ये हार उसके लिए एजाज़ थी। तो पहुंच गई तुम खैरियत से? दूसरी जानिब से बुर्राक ने पूछा तो नैना के चेहरे पर गुस्से के तासुरात अभरे। ये तो अब आप ना ही पूछें, एक मैसेज भी नहीं किया आपने। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन अफसोस उनमें से एक मैसेज भी आपका नहीं था। उसने शिकवा कुन लहजे में कहकर तासुब से सर झटका तो बुर्राक दूसरी जानिब से ज़ेरे लब मुस्कुराया। मैंने इस चैलेंज को बहुत सीरियस लिया था नैना, इसीलिए तुम्हें मैसेज नहीं किया, उसने जताते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह, अब अपनी इस लापरवाही को चैलेंज का नाम ना दें, उसने अपना हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। उसे बुर्राक पर जब भी गुस्सा आता वो उसी के अंदाज में उससे बात करती। एवत एवत, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आप जो सज़ा देंगी हमें कबूल है, उसने हथियार डाले। ठीक है, मैंने माफ़ किया आपको। अब ज़रा मैं वो बात कर लूँ जिसके लिए मैंने आपको फ़ोन किया है, उसने जताते हुए कहा। जी कहिए, मैं भी बस आप ही को सुनने के लिए तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, उसने भी अपना हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। आने चली गईं? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं उन्हें एक महफूज जगह छोड़ आया था।
اس نے بتایا تو اب کی بار اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ مطلب وہ گھر میں اب بالکل اکیلا تھا؟ نینا نے دل ہی دل میں سوچا تو اسے اس کی پہلے سے زیادہ فکر ہونے لگی۔ وہ کیسے رہے گا؟ اس کے کھانے پینے کی فکر بھی اسے پریشان کرنے لگی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں ایک فوجی ہوں اور مجھے اکیلا رہنا آتا ہے۔ نینا کی خاموشی کی وجہ وہ جان گیا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا براق۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ خشک آنکھوں میں نمی پھر سے اتر آئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنا خیال رکھوں تو تم اپنا بھی پورا خیال رکھنا۔ جانتی ہو نا، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہارا سکون میرا سکون۔ اس کے لہجے میں نینا کے لیے محبت تھی جو ہمیشہ اس سے بات کرتے ہوئے موجود ہوتی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی وہ ضرور ایسی بات کہہ ڈالتا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں گھر کر جاتی۔ گفتگو چند لمحے مزید جاری رہی اور پھر نینا نے فون رکھ دیا۔ ترکی استنبول۔ یہ منظر ایک کانفرنس روم کا تھا جہاں ایک لمبی میز کے دونوں اطراف میں کرسیاں پڑی تھیں جس پر مرد حضرات ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرو فرش سے بیٹھے تھے۔ ادھر موجود ہر شخص میں ایک بات مشترکہ تھی، ان کی گردنوں میں موجود سریا اور سپاٹ چہرے، آنکھیں ویران تھیں، ایک سیاہ سرمئی سی روشنی پھیلی تھی ہر سو۔ ایک شخص کانفرنس روم کی اعلیٰ عہدے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہاں صرف 2 ترک شہری موجود تھے جن میں اونور بھی شامل تھا اور باقی دوسرے ممالک کے افراد تھے۔ اونور بے، مراد اب تک کچھ کر کیوں نہیں پایا؟ ایک شخص نے سرد مہری کے ساتھ پوچھا۔ وہ ملحد تھا۔ مراد ہمارے مقصد کے بہت قریب ہے۔ جلد ہی وہ ترکیہ میں اتنی تباہی مچائے گا کہ کوئی بھی شخص اس ملک میں سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ انہوں نے بہت یقین کے ساتھ سامنے بیٹھے ملحد شخص سے کہا۔ یہاں پر وہ لوگ موجود تھے جو ترکی کو ترقی کی راہ سے روکنے کے خواہش مند تھے۔ اس میں ترکی کے مخالف ممالک کے دہشت گرد، کچھ مخالف ممالک کے اعلیٰ عہدیدار بھی تھے، اور یہاں وہ افراد بھی شامل تھے جنہوں نے ترکی کی عظیم خلافت کا خاتمہ کیا۔ یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں، تم یہ بات بتاؤ کہ وہ اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ اس ملحد نے فوراً 2 ٹوک لہجے میں پوچھا۔ ایک فوجی افسر، میں نے بتایا تھا آپ سب کو اس بارے میں، براق یامان، وہ اب تک اس کے راستے میں اٹکا ہوا ہے، لیکن مراد بہت کوشش کر رہا ہے اسے راستے سے ہٹانے کی، یہاں تک کہ وہ اس کی بہن کو بھی موت کے منہ میں دھکیل چکا ہے۔ اس نے وضاحت کی۔ اونور، لہجے میں اب طیش کی لہر تھی، اگر وہ راستے کا کانٹا بنا ہوا ہے تو اسے مٹا دو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے نا؟ اب کی بار اعلیٰ عہدے کی کرسی پر بیٹھے شخص نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ شخص ان میں سے کافی مختلف تھا۔ اس نے ایک چھوٹی گول ٹوپی سر پر پہنی ہوئی تھی جسے کپا کہتے ہیں، جسے یہودی مرد عام طور پر ہر وقت پہنتے ہیں۔ وہ ایک یہودی تھا۔ ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی پہنی تھی جس پر ایک ستارہ بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ویرانی سی تھی جیسے یہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر تھی۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ لگتا۔ انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو چہرے پر بھی وہی تاثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تم ہمارا کام یاد رکھو، ترکی میں امن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امن ہوا تو یہ ترک اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم سے وہ سب چھین لیں گے جو ہم نے ان سے کافی عرصہ پہلے لے لیا تھا۔ یہ چاہیں گے کہ یروشلم، مسجد اقصی، دریائے نیل، فرات کی برکتوں پر ان کا قبضہ ہو۔ یہ ہمیں تباہ کرنا چاہیں گے، اور تو اور یہ اپنی کھوئی ہوئی خلافت واپس لانا چاہیں گے جس کا نقصان ہم سب کو ہوگا۔ سمجھ آئی؟ اس شخص کی آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ اونور اور وہاں موجود ہر شخص اس کی بات سن کر اس بات میں سر ایسے ہلاتا جیسے وہ سب اس کے غلام ہوں اور وہ آقا۔ یاد رکھو، ترکی کو یہاں تک لانے میں ہم نے بہت محنت کی ہے۔ یہاں کے نوجوان اپنی روایتیں بھول چکے ہیں۔ جنہیں اپنی روایتیں یاد ہیں انہیں یہاں کے لوگ تنگ ذہن کہہ کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے مذہب سے دور ہو کر مغرب کے طرز زندگی کو اپنانے میں مگن ہیں۔ یہاں باقی ممالک کی طرح ڈالرز کا راج چلتا ہے۔ اس نے ایک وقفہ لیا۔ لیکن جس دن ان میں ایک عظیم رہنما نے قدم رکھا، جس دن ان کے نوجوان خواب غفلت سے جاگ گئے، اس دن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔
اس دن ہم اپنے سامنے خلافت کو بنتا دیکھیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم یہاں امن قائم ہی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہاں کے نوجوانوں کو دنیا کی عیش و عشرت میں اس قدر مگن کر دیں گے کہ وہ اپنا مقصد سب بھلا دیں گے۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ پیسے کی دوڑ میں پڑے رہیں گے، ایسی دوڑ جس میں سے وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ آپ فکر مت کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اب کی بار ایک برطانوی اعلیٰ عہدیدار بہت یقین اور فخر سے بولا، خلافت کے بخیے ادھیڑ دینے کے بعد ہم نے ترکی کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ یہ ہر طرف سے ہمارے پنجوں میں قید ہے اور اسے آزادی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ جو لوگ ادھر آزادی کا پرچار کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ آزادی ہے کیا۔ کانفرنس ہال میں اس کے قہقہے کی آواز گونجی۔ اونور یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہاں پر موجود 2 ترک افراد اپنے ملک کے غدار تھے۔ ترکی کی خلافت کو اور خلافت کے بعد بھی ملک کو دوسرے دشمنوں کے ساتھ ساتھ غداروں نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ان کی غداری کا سبب صرف اور صرف پیسہ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ اپنے نفس، پیسے اور شیطان کے غلام ہیں۔ اس فوجی افسر، کیا نام لیا تھا تم نے؟ اس اسرائیلی نے لاپرواہی سے پوچھا۔ براق یامان، اونور نے بتایا۔ ہاں وہی، اسے جلد راستے سے ہٹاؤ، اور اگر ایسا نہ کر سکے تم تو یاد رکھنا ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم سے زیادہ قابل لوگ ہیں ہمارے پاس۔ اب کی بار اس نے طیش کے عالم میں کہا تو اونور پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نینا سے فون پر بات کرنے کے بعد اس نے جب وال کلاک پر وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ اپنے کمرے میں تھا۔ میرائے کے جانے سے ان کے گھر کی ساری رونق چلی گئی تھی، لیکن آج اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ نینا کے جانے سے اس کے کمرے کا سکون اور رونق دونوں چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نینا سے پہلے اس نے کافی دیر جیملے خاتون اور پھر احمد اور دندار بے سے بھی فون پر بات کی تھی۔ موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد ایک نظر اس نے کمرے میں دوڑائی۔ کمرے میں موجود ہر شے اس کی یاد تازہ کرتی۔ اس نے نظریں پھیری اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پیا۔ گلا فون پر کافی دیر بات کرنے سے خشک ہو چکا تھا۔ شیشے کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ بستر سے اٹھا اور کمرے کی بتیاں بجھا دیں۔ بستر پر آ کر سیدھا لیٹا، آنکھیں بند کیں، سونے کی کوشش کی مگر نیند اس کو چھو کر بھی نہیں گزر رہی تھی۔ یہ اب اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو میرائے اور یامان بے کا چہرہ اس کے سامنے آشکار ہو جاتا۔ آج اسے اس کمرے میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، سلطان کی سلطانہ کا نہ ہونا۔ اس نے آنکھیں کھول لیں، چہرے پر بیزاری سی تھی۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ وہ یامان بے اور میرائے کی تصویروں کو گھنٹوں دیکھتا اور دل ہی دل میں اپنے سے کئی وعدے اور شکوے کرتا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا، دراز سے وہ فوٹو فریم نکالا جو اس نے میرائے کو سالگرہ پر دیا تھا اور اس تصویر کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ کمرے کی تمام بتیاں جلی ہوئی تھیں، صرف کمرے کی ہی نہیں، پورے گھر کی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے بستر پر بیٹھا تھا، چہرے سے کافی پریشان دکھائی دیتا۔ آنکھوں کے گرد حلقے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جب اسے کچھ یاد آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بھاری قدم چلتا ہوا گیا، الماری کی جانب بڑھ کر اس کا لاکر کھولا اور ایک ڈائری نکالی۔ اس ڈائری کو غور سے دیکھا اور پھر ساتھ رکھے صوفے پر اس ڈائری کو ہاتھ میں لیے آ کر بیٹھا۔ ڈائری کھولی اور اس کے اوراق پلٹنا شروع کیے۔ وہ اسے کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا لیکن آج وہ اسے پھر سے پڑھ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا، سانسیں تیز تھیں، چہرہ ویران تھا، اکتایا ہوا، بیزار اور خوف زدہ۔ وہ سنگھار میز کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور پھر سنگھار میز پر سجی اشیاء کو۔ اس نے تھوڑی سی ہی دیر میں اس ڈائری کو مکمل پڑھ لیا، پھر اس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے غور سے دیکھا۔ ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی اکثر جب خفا ہو جاتی یا خوش ہوتی تو اپنی ڈائری نکال کر لکھنے لگتی۔
میرائے ہمیشہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رات کے وقت ڈائری لکھا کرتی۔ یہ عادت اسے یامان بے سے ہی ملی تھی۔ براق نے وہ ڈائری واپس لاکر میں رکھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ مراد کی سانسیں مزید تیز ہوئیں، پریشانی طیش میں بدل گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سنگھار میز پر سجی اشیاء کی جانب بڑھائے اور ایک کے بعد ایک چیز توڑنا شروع کر دی۔ پرفیومز کی بوتلیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، جس طرح وہ خود کو ریزہ ریزہ محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں شور کی آواز اس کے دل و دماغ میں چلنے والے طوفان کے شور کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ وہ چلانے لگا، دیوانوں کی طرح۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ پرفیومز کی ٹوٹی بوتلوں کے شیشے اس کے ہاتھ پر بھی لگے۔ ان زخموں میں سے اب خون بہنے لگا تھا۔ وہ زمین پر ڈگمگا سا گیا۔ وہ حواس باختہ تھا۔ تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ وہ چیخا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے خاموش کرواتا یا اسے سہارا دیتا۔ وہ تنہا تھا۔ آج اسے اس کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بہتے خون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے آگے میرائے کا چہرہ آ گیا، ہنستا مسکراتا چہرہ۔ براق میرائے کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی بتیاں جلائیں جو کئی دنوں سے بجھی تھیں۔ میرائے کے جانے کے بعد یہاں آنے کی کوئی ہمت نہ کرتا، لیکن اس نے آج ہمت کر لی تھی۔ وہ اس کی الماری تک گیا۔ الماری کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہی اس نے سامان ادھر ادھر کیا اور دراز کھولا۔ اسے وہ مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ میرائے کی ڈائریز تھیں جو وہ لکھا کرتی تھی۔ اس نے اس کی وہ ڈائری ہاتھ میں تھامی جس پر سال 2022 لکھا تھا۔ پھر الماری اس نے بند کی، باقی ڈائریز اس میں واپس رکھیں۔ وہ اس ڈائری کو لیے اسٹڈی روم میں گیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا اور میز پر اپنے سامنے اس ڈائری کے صفحے پھیلائے۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ میرائے، تمہارے مجرم کو سزا ضرور ملے گی، ضرور، اس نے زیر لب کہا۔ براق، میری اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم زندہ ہو، اس لیے بار بار وہ میرے ذہن میں آتی ہے۔ وہ مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ تم زندہ ہو۔ جب تک میں تمہیں ختم نہ کر لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے طیش کے عالم میں کہا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ سامنے ایک پیکٹ پڑا تھا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو اسے عباس احمد نے دیا تھا۔ اس نے پیکٹ لاکر میں رکھوا لیا تھا اور ترکی سے واپسی پر وہ پیکٹ اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ اس پیکٹ کے بارے میں اس کے اور عباس احمد کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا، اور اب اس بارے میں صرف نینا کو معلوم تھا۔ اس نے وہ پیکٹ کھولا، اس میں سے کچھ تصاویر نکلیں اور کچھ USBs۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری بھی نکلی۔ اسے یاد تھا کہ عباس احمد نے اسے اس ڈائری کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ماریا کی ڈائری تھی، میکائل کی بیوی ماریا کی۔ اس نے ان تصاویر کو دیکھا۔ اس میں عباس احمد کی چند افراد سے کی گئی ملاقاتوں کی تصاویر تھیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان تصاویر میں میکائل ان لوگوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا جو ملک کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں ملوث تھے۔ ان میں ایک تصویر ایسی تھی جس میں میکائل کو راجیش کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک دہشت گرد تھا جو پاکستان کے اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات کو خریدتا اور ان سے اپنے مطلب کے کام کرواتا۔ اس کو ایڈ ہندوستان سے ملتی۔ میکائل بھی راجیش کے لیے ہی کام کرتا تھا۔ ملک میں ہونے والے کئی بم دھماکوں اور تباہیوں کا ذمہ دار میکائل ہی تھا، اور تو اور میکائل ملک میں منی لانڈرنگ میں بھی ملوث تھا۔ یہ بات ان تصاویر سے اور نینا کے پاس موجود معلومات سے واضح ہو رہی تھی، لیکن ان تصاویر کو میکائل آرام سے جعلی قرار دے سکتا تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ اس کے بعد اس نے وہ ڈائری ہاتھ میں تھامی۔ اس کا کور ہلکے بھورے رنگ کا تھا اور حیرت بھی ہوئی کہ میکائل کو اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ڈائری اس کے گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ میکائل آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس کمرے میں نہیں گیا تھا جہاں اس نے ماریا کے مرنے کے بعد اس کی ساری چیزیں رکھوا لی تھیں۔ وہ کمرہ اب صفائی کے لیے کھلتا، اس کے بعد وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ نینا کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تاثر آ کر جاتا۔ وہ اس ڈائری کو متوجہ ہو کر پڑھ رہی تھی۔ میکائل کو جیسا میں سمجھتی ہوں وہ اس سے کافی مختلف ہے۔ ڈائری پر ماریا کی لکھی یہ تہتر پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔
شاید اسے اس میں میکائل کے خلاف بہت کچھ مل جائے۔ بیچاری ماریا، اس نے افسردگی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے زیر لب کہا۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتی اور چند ہی منٹ میں اسے پڑھ لیتی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سی ابھری۔ ارد گرد اندھیرا تھا۔ اس نے روشنی کرنا چاہی، بتیاں جلائیں تو اس کی خواہش پوری ہوئی۔ کافی دن ہو گئے ہیں تم سے ملے ہوئے ماریا، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا زیر لب بڑبڑایا۔ ڈائری آدھی سے زیادہ وہ پڑھ چکی تھی اور باقی کا حصہ بھی وہ ابھی ختم کرنے میں مصروف تھی۔ میکائل بہت مختلف شخص ہے، میں اسے کبھی جان ہی نہیں پائی۔ اس کی باتیں مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیتی ہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے ہمیشہ اپنے ملک سے پیار کرنا سکھایا ہے، لیکن میکائل کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی دولت، اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ماریا کے الفاظ میں بہت کچھ تھا۔ میکائل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ پیسے کے پیچھے پاگل ہے بالکل۔ اگلے صفحے کی پہلی سطر تھی یہ۔ میکائل اس کمرے میں موجود ایک پرانی سی سنگھار میز کی جانب بڑھا۔ اس کمرے میں وہ فرنیچر موجود تھا جو ماریا کو جہیز میں ملا تھا۔ اس سنگھار میز پر اس کی کچھ چیزیں بے ترتیب سے انداز میں رکھی گئی تھیں۔ اس پر ایک چوڑیوں کا سیٹ پڑا تھا۔ یہ وہ سیٹ تھا جو میکائل نے ماریا کو ان کی شادی کی پہلی سالگرہ پر تحفے میں دیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ سیٹ میکائل نے یہاں رکھوا لیا اور اس کو یہاں سے اٹھانے کی ہمت کسی نے بھی نہ کی۔ میکائل نے وہ سیٹ پکڑا اور اسے دیکھا۔ چہرے پر بہت سے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں ماریا؟ تم جانتی تھی نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، پھر بھی تم نے… اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اسے ماریا کی غلطی پر دکھ ہوا، جو صرف میکائل ملک کے لیے غلطی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو وہ چوکنی ہوئی۔ کون؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ میں ہوں نینا، حلیمہ صاحبہ کی آواز پر اس نے اپنے سامنے رکھی چیزوں کو پیکٹ میں ڈالنا شروع کیا۔ آ جائے امی۔ ساتھ ہی وہ پیکٹ میں چیزیں واپس ڈال رہی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے وہ سامان پیکٹ میں ڈالتا دیکھ کر انہوں نے معمولی سے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا کام تھا، وہی کر رہی تھی۔ اس نے پیکٹ میں سارا سامان ڈالا اور اسے اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دیا۔ حلیمہ صاحبہ کو یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی کہ اس نے وہ پیکٹ لاکر میں کیوں رکھا ہے۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر برابر میں آ کر بیٹھیں۔ دونوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ قائم تھی، وہ خاص مسکراہٹ جو ماں بیٹی کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر قائم ہوتی ہے۔ نینا، تم سے ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آنکھیں سیاہ تھیں، بالکل نینا کی طرح۔ جی ضرور، اس نے فوراً کہا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تم یہاں کس سلسلے میں آئی ہو؟ ان کے لہجے میں پریشانی خوب واضح تھی۔ وہ اب اس کمرے میں رکھی الماری کی جانب بڑھا۔ الماری کو کھولتے ہوئے اس نے ایک نظر اس میں رکھی چیزوں کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کو ایک دم کچھ کھٹکا۔ امی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں یہاں اپنا ایک فرض پورا کرنے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ کیسا فرض؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ وہ آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا، جواب بھی فوراً دیا گیا۔ میکائل کے چہرے پر پہلے نا سمجھی کی لہر آئی، پھر بے یقینی کی اور پھر وہ حواس باختہ سا ہو گیا۔ وہ یہاں پڑی چیزوں کی ترتیب اچھے سے جانتا تھا، لیکن آج یہاں موجود چیزوں کی ترتیب مختلف تھی۔ اس الماری کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کی چابیاں اس کے ملازم اسلم کے پاس تھیں، جو وہ صرف اسے ہی دیتا تھا۔ اس نے حلیمہ صاحبہ کا ہاتھ نرمی سے تھاما، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جس کام کے لیے یہاں آئی ہوں وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تمہیں اس میں ضرور کامیاب کرے گا نینا، کیونکہ اللہ نیک نیت سے کام کرنے والوں کو ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے سہلا رہی تھیں۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس نے دراز میں سے چیزیں ادھر ادھر کرنا شروع کی، مگر وہ نہ مل سکا جس کی اسے تلاش تھی۔ دراز کھڑک سے بند کیا۔ الماری کے سارے خانے بے چینی سے باری باری دیکھنا شروع کیے، مگر سب بے سود رہا۔
تم پریشان ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے کی پریشانی کو پہچانتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بس انتظار کر رہی ہوں اس لمحے کا جب ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی۔ آواز میں یقین تھا۔ وہ حواس باختہ سا ہو کر الماری سے پیچھے کو ہٹا، ایک نظر ارد گرد دوڑائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ چہرے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کی بہت قیمتی چیز چھین لی ہو۔ دل کی دوڑ تیز تھی، آنکھیں بے یقینی سے چوڑی ہو چکی تھیں۔ دل بھاری ہونے لگا اور پھر وہ اپنے سر کے بال نوچتا ہوا چلانے لگا، بلند آواز میں۔ حلیمہ صاحبہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی طرف سے پوری تسلی اور حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ نینا، ویسے کیا کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ اب کی بار تسلی کی ضرورت انہیں تھی۔ امی، یوں سمجھ لیں کہ میں ایک جنگ لڑ رہی ہوں، ایسی جنگ جس میں فتح مجھے ہی ملے گی، پھر چاہے وہ زندہ رہ کر ملے یا پھر مر کر۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو کہ اس کے کہے بغیر حلیمہ صاحبہ سمجھ گئی تھیں۔ باب نمبر 11، آزمائش۔ زندگی کے تھیٹر میں ایک عظیم الشان سٹیج کی سیٹ، جہاں نادیدہ لڑائیاں داؤں پر لگی ہوئی ہیں، وجود کی عظیم جنگ، ایک لازوال لڑائی، جہاں فجر ابدی روشنی میں شام سے مل جاتی ہے، کوششوں کے میدانوں میں ہمت جگانا، جیسے خواب اور تقدیر گھوم رہے ہوں، ذہن گرج کی طرح ٹکراتے ہیں، دل تلوار کی طرح، زندگی کے انعامات کی مہاکاوی کہانی میں، جدوجہد شدید فضل کی تلاش میں، جیسے روحیں وقت اور جگہ کے ساتھ کشتی لڑ رہی ہوں، ہر قدم ایک جھڑپ، ہر سانس ایک آہ، نہ ختم ہونے والے آسمان کے نیچے لامتناہی مارچ میں۔ وہ بے شمار بہادری کے ساتھ اٹھتے ہیں، ان کی کہانیاں تاریخ کی گرفت میں لکھی گئیں، پھر بھی ہر فتح میں سائے منڈلاتے ہیں۔ فتح کی قیمت ایک پختہ قبر، لیکن افراتفری کے درمیان ایک راگ بجتا ہے، امید کا ترانہ جہاں امید کی بہار ہوتی ہے۔ زندگی کے ڈیزائن کی عظیم جنگ میں حق اور سچ کا لازوال شعلہ چمکتا ہے۔ تو چلو چلتے ہیں جلتے ہوئے دلوں کے ساتھ، راتوں کی وادیوں اور دنوں کی چوٹیوں سے، کیونکہ آخر میں جب جنگیں ختم ہوں گی، سچ کی فتح ابدی سکون میں گونجے گی۔ زندگی کی عظیم جنگ پر ایک نظم لکھیں، وجود کے عظیم تھیٹر میں ایک ہنگامہ خیز جھگڑا، جہاں روحیں زندگی کی عظیم جنگ میں مصروف ہوں، خوشی اور غم کے دھاگوں سے بنی ہوئی ٹیپسٹری، جہاں تقدیریں آپس میں ٹکراتی ہیں، ہر آنے والے کل کو تشکیل دیتے ہیں۔ گہوارے سے قبر تک جنگ جاری ہے، جیسے خواب گھڑے جاتے ہیں اور وہم کھینچا جاتا ہے، وقت کی بھول بھلائیاں میں، جہاں راستے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بہادر ابھرتے ہیں، ان کی کہانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ میدان جنگ بنتا ہے، جہاں ہمت اور حوصلے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بے باک مایوسی کی گہرائیوں اور شان و شوکت کی بلندیوں میں زندگی کا ہر سفر ایک منفرد کہانی بنتا ہے، پھر بھی افراتفری کے درمیان ایک سمفنی گونجتی ہے، امید کا ایک راگ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ زندگی کی عظیم جنگ میں سچ غالب آ جاتا ہے سب سے عظیم ترین کہانیوں میں۔ تو آئیے ہر ایک لمحے کی قدر کریں، ہر ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، کیونکہ آخر میں حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ طوفانوں اور جنگوں میں لڑ کر ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ سچ زندگی کی عظیم جنگ میں فاتح ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی کو سورج کی تیز کرنوں نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آج آسمان پر یہ سورج اسے اپنی طرح ہی ویران سا لگ رہا تھا۔ وہ اسی کمرے میں تھا جہاں وہ رات بھر رہا تھا۔ دونوں اطراف میں اس کے گھر کے ملازم ایک قطار بنائے مؤدب سے انداز میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ گردن اونچی کیے، آنکھوں میں سرخی لیے
چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک شکیہ نظر اپنے ہر ملازم کی جانب دہراتا اور ہر ملازم اس کی ان شکیہ نظروں کی وجہ سمجھنے میں ناکام تھا۔ اسلم، میرے علاوہ یہاں اور کون آتا ہے؟ میکائل نے اسلم کو دیکھے بغیر ٹہلتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو اسلم گھبرا سا گیا۔ کوئی نہیں میکائل صاحب، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ پھر سوچ لو، اس نے اب کی بار اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا تو اسلم مزید گھبرا گیا۔ عنایا بی بی یہاں صفائی کے لیے آتی ہیں، اس نے چند لمحے بعد کچھ سوچ کر کہا۔ یہ سن کر قطار میں کھڑی عنایا بی بی کے دل کی دوڑ تیز ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے میکائل کی جانب دیکھا جو انہیں ہی گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جس سے اب انہیں کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسلم اور عنایا بی بی کے علاوہ باقی سب یہاں سے جا سکتے ہیں، میکائل نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرد مہری سے کہا تو باقی ملازم فوراً ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ ان کے جانے کے بعد میکائل نے اسلم کو آنکھ سے اشارہ کیا تو اسلم نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ عنایا بی بی کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں، آنکھوں میں خوف کے مارے نمی سی امڑ آئی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عنایا بی بی، آپ اس گھر میں تب سے کام کر رہی ہیں جب میرے مرحوم والد زندہ تھے، وہ کہہ رہا تھا کافی سنجیدگی سے۔ وہ سن رہی تھیں کافی بے چینی سے۔ کیا انہوں نے اور میں نے آپ کو کسی شکایت کا موقع دیا؟ آپ کو ہمیشہ آپ کی تنخواہ وقت پر ملی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے ملازموں کو تنخواہ ان کے حق سے بڑھ کر ہی ملتی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جی صاحب، ایسا ہی ہے، انہوں نے بمشکل آواز نکالتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آواز بلند تھی۔ اتنی کے ساتھ کھڑا اسلم بھی ایک دم خوف زدہ ہو گیا اور عنایا بی بی مزید ناسمجھی اور خوف کا شکار ہو گئیں۔ جواب دو تم، میں کیا دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں؟ وہ اب انہیں آپ کی بجائے تم کہہ رہا تھا، جو عنایا بی بی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میکائل کو جب بھی غصہ آتا تو وہ ادب و احترام کے سارے اصول بھول جاتا۔ صاحب، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکتی آواز کے ساتھ اپنی بات مکمل کرنا چاہی لیکن وہ ناکام رہیں۔ اتنی انجان مت بنو تم، سمجھ آئی؟ مجھے بتاؤ، ماریا کی ڈائری تم نے کس کو دی ہے؟ اس کی آواز مزید بلند ہوئی۔ عنایا بی بی نے اسے حیرت اور ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ماریا بی بی کی کسی ڈائری کو نہیں جانتی، اور اگر جانتی بھی ہوتی تو میں کیوں کسی کو دیتی؟ میں تو آپ کو دھوکہ دینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ بکواس بند کرو نمک حرام، وہ چلایا۔ ساتھ کھڑا اسلم بھی یہ سب سہم کر دیکھ رہا تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو اور مجھے سچ بتاؤ، ورنہ… وہ اپنی بات مکمل کرنے ہی لگا تھا کہ عنایا بی بی نے اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ وہ اسے ان کی اولاد کی دھمکی دیتے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن… انہوں نے ایک وقفہ لیا اور سر پر لیے دوپٹے کے کنارے سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ لیکن شاید میں آپ کو یہ کام کرنے والے کے بارے میں بتا سکتی ہوں، مجھے کسی پہ شک ہے، انہوں نے روحانسی آواز میں کہا تو میکائل کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ان کے قریب گیا اور ان کے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا۔ کیا یہ کوئی نیا کھیل ہے بڑھیا؟ اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شک سے بھرپور لہجے میں کہا اور پھر ان کے بازوؤں کو جھڑکتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نہیں صاحب، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ کام کس کا ہے۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھیں۔ اچھا، تو کس نے کیا ہے یہ؟ اس نے غصے سے لب بھینچتے ہوئے فوراً پوچھا۔ ارم، انہوں نے چند لمحے بعد ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ ان کی زبان سے ارم کا نام سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسلم بھی یہ سن کر حیرت زدہ تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر میکائل دوبارہ عنایا بی بی کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تناؤ قائم تھا۔ ارم، وہی لڑکی جسے کچھ مہینے پہلے ہی یہاں کام پہ رکھا تھا؟
اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ جواباً عنایا بی بی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میکائل نے گہری سانس لی۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نہیں جانتی، لیکن وہ یہ سب نینا احسن کے لیے کر رہی ہے۔ اور ان کی زبان سے نینا کا نام سن کر اس کی بے یقینی اور حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ کوئی ثبوت؟ اس نے پوچھا تو عنایا بی بی چند لمحوں کے لیے ایک سوچ میں پڑ گئی۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہی یہ کام کیا ہے۔ یوں کسی کو پھنسانے سے کچھ نہیں ملنے والا، سمجھ آئی؟ وہ اب پھر ان پر چلانے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ مجھے بس تھوڑا وقت دیجیے، مہربانی کریں۔ ارم آپ کے پاس آ کر خود اپنے جرم کا اعتراف کرے گی۔ انہوں نے اب کی بار التجائیہ انداز میں کہا۔ تمہارے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور ارم کا جرم ثابت کرنے کے لیے صرف آج کا دن ہے۔ کل صبح یا تو تم اپنے کیے کی سزا بھگتو گی یا پھر وہ۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے چند لمحے بعد دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عنایا بی بی نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے جانے لگی۔ وہاں جانے سے قبل انہوں نے ایک مرتبہ میکائل کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو میکائل کے لیے خطرناک نہیں، بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ نینا اپنے گھر کے لان میں موجود تھی۔ آج اس نے عریشہ سے ملاقات کے لیے بھی جانا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے اپنے پورے خاندان کے ساتھ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ احسن صاحب دفتر روانہ ہو گئے تھے اور علی اپنے کام پر۔ عریحہ اسکول گئی تھی اور حلیمہ صاحبہ کچن کے کاموں میں مصروف تھیں۔ لان میں وہ ایک کرسی پر بیٹھی موبائل پر کسی فائل کو کافی غور سے پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تناؤ خوب واضح تھا۔ لان میں موجود پودوں اور درختوں پر بیٹھنے والے پرندوں کی آوازیں جو کبھی اس کے لیے راحت کا سبب تھیں، آج اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا موسم بھی اس کا ناپسندیدہ تھا۔ اسے صرف سردیاں پسند تھیں، گرمیاں نہیں۔ وہ سورج کی تپتی ہوئی دھوپ اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے تنگ آ کر کرسی سے اٹھی اور لان سے جانے لگی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، ایک گہری سانس لی۔ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائیں اور اس کی اسکرین پر جھلکنے والے میسج کو دیکھا۔ چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ قائم ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے براق کی طرف سے ریسیو ہونے والے میسج کو گوگل ٹرانسلیٹ پر کاپی کر کے پیسٹ کیا۔ اب اس کا ترجمہ موبائل کی اسکرین پر چمکنے لگا تھا۔ It is said that the Tower of Galata makes love stories come true. But Galata wrote its own love story when it met your eyes. اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور پھر وہ یکدم چہکی، اور ہمیشہ کی طرح وہ ہر روز اسے یوں ہی صبح صبح میسج کیا کرتا۔ اب وہ بھی اسے جواباً کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ I'm but a captive of the present, while my true self lives in our old memories, happy and free. اس نے یہ کہیں پڑھا تھا، مگر کہاں پڑھا تھا یہ اسے یاد نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور یاد تھا کہ جب اس نے ان سطروں کو پڑھا تھا تو اس نے یہ سوچا تھا کہ کیا وہ کبھی کسی کو یہ کہے گی؟ کون اس سے دور ہوگا جس کی یاد اسے ستائے گی؟ اور آج اس نے یہ سطریں اسے لکھ کر بھیجیں۔ واقعی اس کی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، اور نہ ہی وہ ان یادوں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میسج فوراً دوسری جانب سے سین کر لیا گیا۔ جواباً میسج پر سرخ رنگ کے دل سے ریاکٹ کیا گیا۔ وہ زیر لب مسکرائی، موبائل بند کیا۔ اس نے اپنے بستر پر رکھا ہوا ہینگر اٹھایا جس پر اس کا استری شدہ اسکارف لٹکا ہوا تھا۔ اسکارف کو ہینگر سے اتار کر وہ سنگھار میز کی جانب بڑھی اور اسے اپنے چہرے کے گرد نفاست کے ساتھ اوڑھا۔ اپنا ہینڈ بیگ لیا اور کمرے کا دروازہ کھڑک سے بند کر دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح باوقار اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اس کی شخصیت تھی ہی ایسی شاندار۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے حلیمہ صاحبہ کو بتا دیا تھا کہ وہ عریشہ سے ملنے جا رہی ہے اور شام تک یا ہو سکا تو شام سے پہلے ہی واپس آ جائے گی۔ حلیمہ صاحبہ نے بھی اس سے مزید کوئی سوال کیے بغیر جانے دیا۔ وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے اس نے عریشہ کو بھی کال کی تھی، وہ بھی بس پہنچنے والی تھی۔
کار کی رفتار درمیانی تھی، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ اس نے کار ایک کافی شاپ کے سامنے روکی۔ کار سڑک پر ایک کنارے پر پارک کر کے وہ کار سے باہر نکلی اور چند ہی لمحے بعد کافی شاپ کی جانب بڑھی۔ یہ منظر ترک آرمی کی بیس کا تھا۔ وہ تینوں دھندار بے کے آفس میں موجود تھے۔ میز کے ساتھ رکھی ایک کرسی پر دھندار بے براجمان تھے اور ان کے سامنے رکھی میز پر کچھ فائلز کافی ترتیب کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔ ان کے سامنے 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں، جن میں سے ایک پر براق براجمان تھا اور ساتھ والی دوسری کرسی پر احمد براجمان تھا۔ براق، مجھے میرائی کا دکھ ہے، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس تکلیف کو اپنے مقصد کے آگے نہ آنے دینا۔ تمہارا مقصد ہمارے ملک کو دشمنوں کی سازشوں سے پاک کرنا ہے۔ وہ کافی سنجیدگی سے اسے جیسے سمجھا رہے تھے۔ براق نے ایک گہری سانس بھری اور چند لمحے دھندار بے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ دھندار بے کے الفاظ سن کر اسے سمجھ آ رہی تھی کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ براق میرائی کی موت کی تکلیف کے باعث اپنے مقصد کو کہیں فراموش نہ کر دے، لیکن براق ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ دھندار بے، میں نے کبھی بھی اپنی کسی بھی ذمہ داری کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کی۔ آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ان سے کہا تو انہوں نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جانتا ہوں براق، تم بالکل یامان کی طرح ہی ہو۔ وہ بھی تمہاری طرح ہی تھا، ہر ذمہ داری کو پورا کرنے والا، پھر چاہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ براق خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ خیر، مراد کے بارے میں تم مجھے کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ وہ کچھ دیر بعد اصل بات کی جانب آئے۔ مراد اس وقت کہاں ہے، اس بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تو اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یہ سن کر دھندار بے ہکا بکا رہ گئے۔ کیا؟ کیسے؟ انہوں نے حیرت قائم رکھتے ہوئے فوراً پوچھا۔ کیسے کیا مطلب؟ ہمیں معلوم ہو ہی جانا تھا اس کے بارے میں۔ ہمارے فوجی افسران کو جب کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو وہ اس کو پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں، اس نے کافی فاتحانہ انداز میں کہا۔ دھندار بے نے اس کی بات کا لوہا مانا۔ وہ واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن یہ ایک ٹریپ ہے، اور براق کی اگلی بات کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس دوران احمد ایک ایکسٹرا کیریکٹر کی مانند تھا جو صرف ان کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا۔ کیا مطلب؟ دھندار بے نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ یوں اچانک مراد کے ٹھکانے کا معلوم ہو جانا صاف یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس تک آئیں، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں تباہ کر دینا، ہمیں نقصان پہنچانا، ہمارے ملک کے لوگوں پر زندگی کو حرام کر دینا، یہی تو ان کا مقصد ہے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کی ہلکی سی لہر نمایاں تھی۔ تمام، تو اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جانتے ہیں تاریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے ہیں ان میں سے کون اپنی ریاست کو اچھے سے چلا سکے تھے؟ براق کے سوال کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ احمد نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ براق، تاریخ یاد رکھنے کا کیا فائدہ؟ دھندار بے نے کافی لاپرواہی سے کہا۔ ان کی دانشوری۔ براق نے اپنے سوال کا جواب خود دیا تو دھندار بے خاموش رہے۔ اور وہ جو دشمن کے بچھائے گئے جال کو ان کے لیے ہی جال بنا دے، یعنی شکاری خود شکار بن جائے، اس نے مزید کہا۔ ایک اور بات، کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ، اس نے ایک وقفہ لیا، جو تاریخ یاد نہیں رکھتے وہی اسے دہراتے ہیں۔ اس کے الفاظ نے جیسے ایک دم دھندار بے کو تیش کی آگ میں جلا دیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر وہاں سے اٹھا اور دھندار بے کے آفس سے نکل گیا۔ دھندار بے اسے کچھ کہہ تو نہیں سکے، لیکن اگر براق یامان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے اس بات اور لہجے کا خوب جواب دیتے۔ احمد وہاں چند لمحے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس نے دھندار بے کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھا اور پھر ان سے اجازت مانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ سورج کی آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنوں نے گرد و نواح کو گھیر رکھا تھا۔ یہ منظر اس پرسکون کافی شاپ کا تھا جہاں وہ دونوں موجود تھیں۔ کافی شاپ سے باہر دیکھنے پر ایک فٹ پاتھ نظر آتا جس پر پیدل چلنے والے لوگوں کے قدموں کی آواز
ماحول میں گاڑیوں کے ہارن کی آواز کے ساتھ مل جاتی، لیکن پھر بھی اسلام آباد میں ٹریفک کا بہاؤ کافی رواں ہوتا ہے، ساتھ ہی گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈی ہوا کافی شاپ کو سورج کی گرم لہروں سے بچانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ کافی شاپ کے اندر ایک کونے میں ایک میز کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں جس پر وہ دونوں براجمان تھیں۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھیں؟ کچھ دیر معمول کی گفتگو اور ایک دوسرے کا حال چال معلوم کرنے کے بعد عریشہ نے اس سے پوچھا، جس کے چہرے سے کشمکش صاف واضح ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کافی کا آرڈر دے چکی تھیں۔ ویٹر بس کچھ ہی دیر میں ان کی کافی لانے والا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں اس پر یقین نہ آئے، لیکن وہ کہتے ہوئے رکی، کچھ سوچا۔ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں؟ اس نے فوراً آنکھیں چھوٹی کر کے افسوس سے کہا تو نینا نے اس کے چہرے کو گھورا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی بات پر یقین کیا ہے، کبھی آپ کو غلط نہیں سمجھا۔ اس نے شانے اچکا کر کہا تو یہ سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ جانتی ہوں، تبھی تو میں تم سے یہاں بات کرنے آئی ہوں، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عریشہ کے لیے مان خوب واضح تھا، لیکن وہ کیا جانے کہ اس کا مان کیسے ٹوٹنے والا تھا، یا شاید ٹوٹ چکا تھا۔ بات میکائل ملک کے بارے میں ہے، اس نے سنجیدگی سے دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا؟ عریشہ نے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات قائم کیے۔ اس نے جواب دینا چاہا لیکن تبھی ویٹر کافی لے کر آ گیا۔ اس نے کافی کے دونوں کپ ٹرے میں اٹھا کر باری باری ان دونوں کے سامنے میز پر رکھے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کی بیوی کی ڈیتھ کے متعلق کافی تحقیق کی اور اس کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے اسے بتانا شروع کیا، میکائل ملک نے ہی اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ اور اس نے اپنی بات مکمل کی تو عریشہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گیا۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں عریشہ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، نینا نے کافی کا ایک گھونٹ بھرنے کے بعد کافی یقین سے کہا، اور اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے مزید کہا۔ عریشہ اب کافی پی رہی تھی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات نینا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مدد؟ کس لیے؟ اس نے کافی کا کپ سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ میکائل ملک کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر اس سے کہا تو وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے نینا کی آنکھوں میں بہت کچھ دکھائی دیا، یقین، ہمت، حوصلہ، بہادری اور نہ جانے کیا کیا، اور اسی دوران اس کے دل میں خوف کی عجیب سی لہریں دوڑیں کہ کہیں نینا کو عریشہ کی حقیقت معلوم ہو گئی تو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نے ایک مصنوعی سی مسکراہٹ قائم کرتے ہوئے نینا سے کہا۔ یہ سن کر نینا نے جواباً تشکر بھرے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں کافی پینے لگ گئیں، مگر عریشہ سے یہ کافی پینا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی بس میکائل ملک کو اپنی اور نینا کی ملاقات میں کی گئی گفتگو کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی، لیکن وہ ابھی ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔